अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अलीमा खान ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बसंत के ऊपर भी इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और पंजाब की आवाम के नाम एक खसूसी पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने बताया है कि जब आप बसंत मनाएंगे तो आपने किस तरीके से बसंत मनाते हुए एक पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। जब आप पतंग उड़ाएंगे, कोई गुड्डी या गुड्डा उड़ाएंगे, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखना है। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि यह हुकूमत, यह निजाम इमरान खान की मकबूलियत से इस कदर डरा हुआ है, खौफ के अंदर मुब्तला है कि शायद यह पाकिस्तान के अंदर 2 रंगों के ऊपर पाबंदी लगा दे, एक सब्ज रंग और दूसरा लाल यानी कि रेड कलर। उन्होंने कहा कि जब फिजा के अंदर ये 2 रंग बुलंद होंगे, यानी कि कोई पतंग आप उड़ा रहे हैं, कोई गुड्डी या गुड्डा उड़ा रहे हैं, तो वो अगर 2 कलर्स के अंदर डिवाइड हुआ, एक तरफ लाल कलर हुआ और दूसरी तरफ सब्ज कलर हुआ, तो ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। तो उन्होंने आज इस खदशे का इजहार किया कि शायद इन 2 रंगों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए। इमरान खान की आंख के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही हैं कि शायद उनकी आंख में किसी किस्म का कोई इंफेक्शन हो गया है, उसके ऊपर भी इमरान खान की बहनों ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखता हूं। महमूद खान अचकजई ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम से एक इंतहाई अहम आज अपील की है, वो आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक इंतहाई अहम मशवरा दिया गया है एहतजाज के हवाले से कि आप एक डिफरेंट तरीके से एहतजाज करें। और यह ऐसा तरीकाकार है कि हुकूमत किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकेगी और किसी के ऊपर कोई पर्चा भी नहीं हो सकेगा, कोई FIR भी नहीं हो सकेगी। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह तरीका अपनाती है या नहीं अपनाती। आज हुकूमत की जानब से वादी तेरा के हवाले से जो नकल मकानी हो रही है, उस पर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कल सोहेल खान अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर गुफ्तगू की थी, बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, और आज हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोहेल खान अफरीदी ने डिमांड की थी कि नोटिफिकेशन वापस लें और माफी मांगे, ऐसा तो नहीं हुआ। हुकूमत ने जवाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि हमारा उस ऑपरेशन से कोई तलक नहीं है, हम वहां पर ऑपरेशन कर ही नहीं रहे। लोग जो नकल मकानी कर रहे हैं वो अब खुद करें नकल मकानी। अब अतवार वाले दिन सोहेल खान अफरीदी जाएंगे और वहां पर जो कबाइल है उनका जिरगा बुलाएंगे, फिर वाज़ेह तौर पर यह सूरत हाल सामने आएगी कि आया वो लोग खुद नकल मकानी कर रहे थे या उनको मजबूर किया गया था। इसके अलावा इंतहाई अहम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नीलामी हुई है। जो गाड़ियों के पर्सनलाइज नंबर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कैदी नंबर 804 नंबर या इमरान खान के नाम का नंबर, इस तरीके से नीलामी हुई है। और सबसे महंगी नीलामी जिस नंबर की हुई है वो नंबर है इमरान खान के नाम का। वो क्या नंबर है वो आपको बताता हूं। और पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही, मौजूदा पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सूरत हाल, और पाकिस्तान के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास बहुत सरमाया है वो पाकिस्तान से पैसा निकालकर बाहर किस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान की आंख के हवाले से जो खबर बाहर आई वो तफसीलात आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान सहाफी हैं असदुल्ला खान, उन्होंने ये खबर दी। उन्होंने कहा जी इमरान खान की दाईं आंख में एक बीमारी की तशखीस हुई है, उनकी दाईं आंख की जो वेन है उसमें ब्लॉकेज हो गई है और उसका साइड इफेक्ट यह है कि अगर मुनासिब वक्त के ऊपर उसका इलाज ना किया गया तो फिर बिनाई भी मुतासर हो सकती है। जो बीमारी की तशखीस हुई है उसका नाम है CRVO। उन्होंने यह भी बताया कि पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में 3 दफा अडयाला जेल गए। वो 16 जनवरी को, 19 जनवरी को और 21 जनवरी को उन्होंने जाकर इमरान खान का चेकअप किया और उन्होंने कहा कि यह जो मसला इमरान खान की आंख के साथ हुआ है इसका ट्रीटमेंट हम यहां पर जेल के अंदर नहीं कर सकते। इमरान खान को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना पड़ेगा, वहां पर इमरान खान को इंजेक्शन लगेंगे, वहां पर इमरान खान का चेकअप होगा। लेकिन जेल इंतजामिया इस बात पर बजिद है कि नहीं, यहां पर ही इमरान खान का इलाज होगा। और जो डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया, डॉक्टर आरिफ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ ने यह कह दिया कि यहां पर इलाज नहीं हो सकता और अगर आप बजिद हैं कि यहां पर इलाज करना है तो अगर यहां पर इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया तो फिर जिम्मेदार मैं होऊंगा, लोग मुझसे जवाब मांगेंगे, लिहाजा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता कि जेल के अंदर इमरान खान का ट्रीटमेंट करूं। अब इमरान खान की बहनों ने इस हवाले से आज अहम तरीन गुफ्तगू की है। अलीमा खान ने कहा कि ये 3.5 साल से इमरान खान को लालच दे रहे हैं। ये इमरान खान को कहते हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप अपना मुंह बंद रखें, इस हुकूमत को आप चलने दें जो हमने मुंतखब की है, और जो 300 केसेस आपके वो खत्म हो जाएंगे अगर आप हमारी बातें मान लें। अलीमा खान ने कहा कि हमें फख्र है कि इमरान खान हमारा भाई है और हमें फख्र है कि इमरान खान हमारी फैमिली में से है। इमरान खान ने डील्स मानने से इनकार किया और असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 माह कबल जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, यह बात कर रही है डॉक्टर उस्मा खान, कि 2 महीने पहले जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो तब इमरान खान ने बताया था कि उनकी आंख के अंदर मसला है और वो ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, यह उन्होंने कहा। लेकिन इमरान खान की जो एक और बहन है नौरीन खान नियाजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है।
انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اندر سے کوئی نہ کوئی خبر لیک کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر سے کچھ نہیں بتایا جاتا. جب ہم وہاں پر کال کر کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو ہمیں آگے سے کچھ نہیں بتایا جاتا. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کوئی نقصان پہنچا تو ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں بچے گی. اسی طریقے سے علیمہ خان نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جیل کے اندر کسی خبر تک رسائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب تک یہ اندر جائیں گی نہیں، جب تک یہ اندر جا کر ملاقات نہیں کریں گے تو تب تک کسی چیز کی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کب کس سے کروائی جاتی ہے. ابھی تک تو ملاقات نہیں کروائے گی، اور پچھلے 90 دنوں میں صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات ایک ہوئی ہے، جو پچھلی 2 دسمبر کو ہوئی تھی ڈاکٹر عظمی خان کی. اس کے بعد نہ عمران خان کا کوئی وکیل ملا ہے، نہ برسٹر گوہر علی خان ملے ہیں، نہ عمران خان کی فیملی ملی ہے، اور نہ ہی عمران خان کے ڈاکٹر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملے ہیں. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کیا لاہے عمل اپناتی ہے. آج گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے رہنما، اور جا کر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے پٹیشن تو دائر کی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے عمران خان کو کتنا انصاف ملنا ہے یہ مجھے آپ کو ہم سب کو پتا ہے. آگے آ جائیں جی. محمود خان اچکزئی نے 8 فروری کے حوالے سے انتہائی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی 8 فروری کو تمام بازار اور دکانیں بند رکھیں، سڑکیں ویران کریں اور پہیہ جام ہڑتال کریں. انہوں نے کہا کہ عوام ہماری جدوجہد کے اندر شامل ہو جائے. پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے بسنت کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں. ایک تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نک دا کوکا جو گانا ہے وہ نہیں چلے گا بسنت کے اوپر. اس کے علاوہ دیگر اور کچھ پنجابی گانے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ جو پتنگ فضا کے اندر بلند ہوگی، اڑائی جائے گی ڈور باندھ کے، کوئی گڈی یا گڈا، اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت سے ریلیونٹ کسی شخصیت کی کوئی تصویر نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ سیدھی سی بات اب کہ اس کے اوپر عمران خان کی تصویر نہ ہو، اس کے اوپر قیدی نمبر 804 نہ لکھا ہو، اس کے اوپر پی ٹی آئی نہ لکھا ہو، اس کے اوپر اڈیالہ کا شہزادہ نہ لکھا ہو، اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر نہ لکھی ہوں. لیکن اس حوالے سے آج علیمہ خان نے انتہائی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن بسنت ہوگی آپ نے جو پتنگ اڑانی ہے، جو گڈی یا گڈا اڑانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر مارکر کے ساتھ پی ٹی آئی لکھ دینا ہے، یا قیدی نمبر 804 لکھ دینا ہے، یا جو بھی آپ اپنا پیغام اس کو لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان کی مقبولیت سے یہ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، خوف کے اندر مبتلا ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ شاید جب یہ بسنت ہوگی اور لوگ اگر پتنگیں اڑائیں گے، گڈے گڈیاں اڑائیں گے، جس کے اوپر عمران خان کی تصویریں ہوں گی، قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا یا پی ٹی آئی لکھا ہوگا، اور یا کلر جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے، ایک طرف لال کلر ہوگا، ایک طرف سبز کلر ہوگا جو کہ تحریک انصاف کے جھنڈے کا کلر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان 2 کلرز کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے کہ یہ 2 رنگ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 رنگ ملتے ہیں اور اوپر چاند ستارہ بنتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم بن جاتا ہے. اسد طور پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشورہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ ایک احتجاج ایسا کرے کہ پوری قوم کو کال دے. کال یہ دیں کہ کسی نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے باہر نہیں جائے گا، کوئی گاڑی سڑک کے اوپر نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ اس سے پورے ہائیبرڈ نظام کو جھٹکا لگے گا جب ہزاروں ارب روپے کی جو معیشت ہے وہ ایک دن کے لیے جام ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ گلیاں، روڈ، بازار سنسان کر کے دکھائیں. اس احتجاج سے کسی پر پرچہ بھی نہیں ہوگا اور کسی کے اوپر ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مشورہ دیا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، احتجاج کرنا تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے نا اس کا ہے. تحریک انصاف کی قیادت اگر ذرا تگڑی ہو جائے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، احتجاج پھر ان کا کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا جی، حامد میر نے بھی بسنت کے حوالے سے ایک اہم ترین بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ایک طرف بسنت منا رہی ہے اور دوسری طرف پتنگ کی ساخت کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے. انہوں نے کہا کیونکہ لاہور کے اندر ایک خاص تصویر والی پتنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے، ایک خاص تصویر ہے وہ پتنگ کے اوپر بنی ہونی چاہیے، اس کی لاہور کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. انہوں نے کہا کہ اس تصویر والی پتنگ کے فضا کے اندر ابھرنے سے ہی کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ حکم جاری ہوا ہے. اب یہ تصویر کون سی ہے، کس کی تصویر پتنگ کے اوپر، گڈی یا گڈی کے اوپر لگی ہو تو نیچے پنجاب حکومت کے اندر پریشانی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے. آسما شرازی نے اس حوالے سے بات کی، کہتی ہیں کہ بسنت تو ہوگی مگر نک دا کوکا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نک دے کوکے میں کیا فحاشی ہے. یہ آپ پوچھ سکتی ہیں جی آسما شرازی صاحب، آپ کو تو جواب بھی مل سکتا ہے. آپ پوچھ سکتی ہیں پنجاب حکومت سے، محترمہ عظمی بخاری صاحبہ کو کال کریں، انہیں پوچھیں کہ یہ نک دا کوکا کے اوپر پابندی آپ نے کیوں لگائی. یہ تو فحاشی والا گانا نہیں ہے، اس کے اندر تو صرف ایک ہی شعر ویسے آتا ہے، وہ جس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ گانا پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ وائرل ہوا کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، اویو دگا دین دے جنرل ڈھیر پیار ہوئے. تو شاید اس وجہ سے پورے کے پورے گانے کے اوپر ہی پابندی لگا دی گئی ہے. آگے آ جائیں جی شفیع اللہ جان.
انہوں نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ میری بات یاد رکھیں کہ ان کو یہ بسنت شاید کینسل کرنی پڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی پتنگ اڑا رہا ہے اس کے اوپر عمران خان کی تصویر ہے یا اس کے اوپر 804 لکھا ہوا ہے، یہ کام تو ویسے ہوگا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو لوگوں نے جب لوگوں کو دوسرے جو پرامن احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں اس کو جب لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ اس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو پرسنلائز نمبر پلیٹس ہیں ان کی نیلامی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے میں نمبر پلیٹس جو ہیں وہ فروخت ہوئی ہیں۔ سب سے مہنگی جو نمبر پلیٹ فروخت ہوئی ہے اس کا نام ہے خان 1، دوسرے نمبر پہ ہے افریدی 1 اور پھر ہے وزیر 1۔ جو مہنگی نمبر پلیٹ ہے جس کا نام ہے خان 1، عمران خان سے مشابہت رکھتی ہے، یہ بکی ہے 1,11,00,000 روپے میں، اور وزیرستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں نیک محمد خان، انہوں نے اس نمبر پلیٹ کو خریدا ہے۔ آگے آ جائیں جی اسد اللہ خان جنہوں نے عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے جو خبر دی ہے، انہوں نے ہی ایک اور بات کی ہے پنجاب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپر وزیر اعلیٰ کی سپر کارکردگی یہ ہے کہ کسان اس وقت دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس دفعہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے آلو ایکسپورٹ نہیں ہوا، اس لیے جو پیداوار ہے وہ مقامی طلب سے بڑھ چکی ہے، کہ جو ڈیمانڈ ہے اس سے پیداوار جو ہے جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں 55 کلو کا توڑا 300 سے 400 روپے میں بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلو کے کاشتکار 1 ایکڑ پر جو خرچ کرتے ہیں وہ تقریباً 1.25 لاکھ یا 1.25 لاکھ ہوتا ہے، جبکہ اس 1 ایکڑ کا آلو جب وہ بیچ رہے ہیں تو وہ 63,000 میں بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت کی حالت ہے، پہلے شور مچایا تھا کہ آٹا سستا کر دیا، مہنگائی کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کتنے مہینے آٹا سستا ملا، پھر آٹا اب مہنگا ہو چکا ہے، مڈل مین کماتا ہے، پنجاب حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے کسان کو کچھ نہیں ملا، صارفین کو بھی آٹا مہنگا مل رہا۔ اور یہی صورتحال گندم کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو کہا گیا جی گندم سستی خریدیں گے، سستی گندم خرید کے جب وہ گوداموں کے اندر آئی اور آگے پھر آٹے والا معاملہ آیا تو جب عام لوگوں نے جب گندم خریدنی تھی تو تب گندم جو ہے وہ مہنگی ہو گئی تھی، لیکن جب کسان سے خریدی گئی تب وہ سستی خریدی گئی۔ آگے آ جائیں جی آج حکومت نے وادی تیرا کے اندر ہونے والے ممکنہ آپریشن پر ایک اہم ترین گفتگو کی ہے، پریس کانفرنس کی عطا تارڑ اور خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور اختیار ولی خان۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 13 کے 25 سے 26 مشیران نے 11 دسمبر کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان مشیران نے ٹی ٹی پی کو بتایا کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ وہ مشیران صوبائی حکومت کے پاس بھی گئے، صوبائی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہوا تو 13 میں نقل مکانی شروع ہوئی، فوج سے اس کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور دوسری طرف سہیل خان افریدی نے اسمبلی کے اندر کے پی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر واضح طور پر کہا کہ یا تو نوٹیفیکیشن واپس لیں اور معافی مانگے، نہیں تو پھر اتوار والے دن میں جا رہا ہوں اور وہاں پر تمام افریدی جو میرا افریدی قبیلہ ہے اس کا اور باقی تمام پشتون قبائل کا میں جرگہ بلاؤں گا اور پوچھوں گا لوگوں سے کہ آپ لوگ خود یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں یا آپ کو مجبور کیا گیا۔ اب حبیب اکرم نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی سسٹم کے اندر جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سہیل افریدی اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر انہیں سیاسی طور پر شکست دینا مشکل ہو چکا ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کیفیت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس محاذ رائی کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کیفیت آگے بڑھ رہی ہے اس محاذ رائی کو رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محاذ رائی ایسے رک سکتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقاتیں شروع ہو جائیں، اگر ایک ملاقات ہو جائے تو شاید چٹکی بجا دے ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اور صحافیوں نے خواجہ آصف سے عطا تارڑ سے بڑے سخت سوالات بھی پوچھے، جب صحافی سوال پوچھتے تھے تو سخت ان کی آواز جو ہے وہ کم کر دی جاتی تھی، یہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے۔ اور جب صحافیوں نے تواتر کے ساتھ سخت سوالات پوچھنے شروع کر دیے تو پھر میڈیا کے اوپر ایک اور پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع ہو گئی فاروق ستار صاحب کی، اس پریس کانفرنس کو میوٹ کر دیا گیا اور فاروق ستار کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ شاد کھٹک صاحب جو کہ تحریک انصاف کے میں بڑے متحرک تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، طلال چودھری نے کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلور آف دی ہاؤس میں کہا کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں لیکن آج یہ بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پختونوں کے خدشات بالکل درست تھے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیے بغیر جرگے میں کور کمانڈر پشاور، آئی جی ایف سی اور اسٹیٹ کے تمام نمائندے بیٹھے اور فیصلے کیے، پہلے لوگوں کو نیچے اتارا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ برف میں وفاقی ادارے اور پولیس ریسکیو آپریشن کا کریڈٹ لیں گے اور گند صوبائی حکومت کے اوپر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن یہ سارے کے سارے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آگے آ جائیں جی ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ اشعار جو ہیں وہ عطر کاظمی کے شو کے اندر پڑھے ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ اشعار آپ ذرا سن لیں، انہوں نے حکومت کو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمریں گزر جاتی ہیں پارلیمنٹ بنانے میں، تم ذرا ترس نہیں کھاتے فارم 47 لانے میں۔ پھر کہا کہ عمریں گزر جاتی ہیں آئین بنانے میں، تم ذرا ترس نہیں کھاتے آئین جلانے میں۔ پھر کہا کہ عمریں گزر جاتی ہیں ووٹ کی عزت بنانے میں، تم ذرا ترس نہیں کھاتے ووٹ کی عزت لٹانے میں۔ تو آگے سے عطر کاظمی نے کہا کہ شعر تو بڑا کمال شعر ہے، اس کے شاعر کون ہے؟ تو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ ارشاد بھٹی اس کا شاعر ہے، یعنی کہ میں خود اس کا شاعر۔ منیف فاروق صاحب
انہوں نے حامد میر کی ایک بات کے اوپر رسپونڈ کیا, نام نہیں لیا لیکن اشارہ رسپونڈ کیا. حامد میر نے کہا تھا کہ عمران خان جب چاہیں جیل سے باہر آ سکتے ہیں, صرف انہوں نے نواز شریف بننا ہے, کمپرومائز کرنا, ڈیل کرنی ہے, جب ان کا دل کرے گا وہ باہر آ جائیں گے. لیکن عمران خان کمپرومائز اور ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو منیف فاروق اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سینئر صحافی ہیں جو یہ چورن بیچتے ہیں کہ عمران خان جب چاہیں گے باہر آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا کیونکہ اس طرح کی باتوں کو انہیں ویوز ملتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. جب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, عمران خان کمپرومائز نہیں کر رہا, عمران خان ڈیل نہیں کر رہا, باتیں تو یہ سچی ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے عمران خان, اور عمران خان کمپرومائز بھی نہیں کر رہا, اور عمران خان کو ڈیل بھی نہیں کر رہا. ہاں, ویوز کس کو کم ملتے ہیں اور کس کو زیادہ ملتے ہیں یہ ڈیسائیڈ عوام کرتی ہے. یہ نہ حامد میر ڈیسائیڈ کرتا ہے, نہ منیف فاروق ڈیسائیڈ کرتا ہے, نہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں, نہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے پبلک, یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے عوام. عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بھائی ہم نے کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا. کہیں آپ اس کے اوپر بھی کوئی آئینی ترمیم کا مشورہ تو نہیں دینے جا رہے کہ عوام جو ہے وہ اس کو سنے گی اور اس کو نہیں سنے گی. یہ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں. آگے آ جائیں جی. محمد ایوب مریانی کوئٹہ صدر ہیں کوئٹہ چیمبر کے, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی غیر ملکی سرمایہ کار تو نہیں آ رہے مگر ہمارے اپنے سرمایہ کار دبئی, لندن اور ترکی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف بلوچستان سے 3,500 لوگ جا چکے ہیں اور انہوں نے دبئی چیمبر آف کامرس میں اپنی رجسٹریشن کروائی ہے, اور صرف رجسٹریشن کے 1 کروڑ روپے لگتے ہیں. یعنی کہ اس وقت 3,500 کروڑ روپے ہمارے کوئٹہ سے نکل چکا ہے. ہمارا اربوں ڈالر کا سرمایہ ہمارے ملک سے جا چکا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے محمد ایوب مریانی جو کہ کوئٹہ چیمبر کے صدر ہیں. آگے آ جائیں جی. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جو سزا ہوئی اس حوالے سے متی اللہ جان نے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان سے سوالات کیے کہ اس سزا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی سزا بالکل ٹھیک ہوئی. متی اللہ جان نے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ مقدمہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا کیس تھا ان کے خلاف. یہ پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو الزام ان کے اوپر لگا تھا وہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے الزام بھی نہیں پتا, لیکن ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. ان کے جو چال چلن تھے جیسے ان کے معاملات تھے بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں اس کیلیبر کے لوگ پاکستان کے اندر اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. آخر میں آ جائیں جی. ایک اہم ترین خبر ہے ایران کے حوالے سے. کچھ اطلاعات ہیں کہ چائنا کے اندر سے کچھ کارگو طیارے جو ہیں وہ ایران کے اندر اترے, اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پوری تیاری کر رہا ہے کہ اگر اس مرتبہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو چائنا پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا. اور یہ اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ وہ قوت استعمال کی جائے گی جو پاکستان اور ہندوستان کے کانفلکٹ کے درمیان بھی کی گئی تھی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے شہینوں نے کیا, لیکن ہمارے شہینوں نے جس ٹیکنالوجی کو یوز کیا وہ ٹیکنالوجی چائنا کی ٹیکنالوجی تھی, اور چائنا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے تھے, ہم نے ان کے رفائل مار گرائے تھے. تو امریکہ کے جو بحری بیڑے اس وقت ایران کے قریب سمندر میں ہیں, پانیوں کے اندر ہیں, تو یہ خبریں ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو اس مرتبہ چائنا کی جانب سے بڑا سخت جواب دیا جائے گا. فرنٹ پہ آ کر چائنا جواب نہیں دیتا, وہ پیچھے سے ہی مدد کرتا ہے, اور ایسے ہی معاملہ چلتے ہیں. اور بڑا جھٹکا امریکہ کو اس خطے کے اندر لگ سکتا ہے. اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. دیکھیں 2 ملک ہیں چائنا کے قریب, ایک پاکستان اور ایک ایران, افغانستان بھی. یہ تینوں ملک ان کے لیے بڑے انپورٹنٹ ہیں. ان تینوں ملک کے اندر کوئی انسٹیبلٹی ہوتی ہے یا امریکہ کا اثر اور رسوخ بڑھتا ہے تو چائنا کے لیے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو امریکہ ہمارے گھر آ کے بیٹھ گیا, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو اس حوالے سے وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لے رہے, اور وہ چائنا جو ہے وہ ایران کے اندر اپنی انویسٹمنٹ اور اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے. ابھی جو انہوں نے اگلے 10 سالوں کے اندر جو ٹریڈ اپنی وہ $600 ارب تک لے کر جانے کا انہوں نے سارے کا سارا پلان بنایا ہے. تو اگر چائنا یہ سارے کام کر رہا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ وہاں پر حملہ کریں. جو آرمی چیف تھے وہ بھی میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا ان کے گرفتار ہو چکے ہیں, ان کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.